बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मार्च की 25 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। कासिम सुलेमान किससे मिले? जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा का जो यूरोपियन हेडक्वार्टर है, वहां उनकी मुलाकात किससे हुई कि एक हंगामा खड़ा किया गया कि देखो कासिम सुलेमान और जुल्फी बुखारी, इमरान खान के दोस्त, किससे मिल रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कौन सा खेल रचा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये देखो कि पाकिस्तान के दुश्मनों से मिल रहे हैं। ये जो शोर बचा है, इसकी बात करते हैं। देखिए, आज 25 मार्च है। आज का दिन था 1992। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए वाहिद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और ये दिन बहुत बड़ा दिन है। और इमरान खान साहब अडियाला जेल में है। अच्छा, अडियाला जेल में इमरान खान ऐसे होना कि उनके केसेस को मिल चुकी हो फाइनलिटी, अगली अदालत में जाकर, अडियाला में तो जैसे भी केस चल गया, वहां ओपन कोर्ट में सहाफ़ी मौजूद हों, रिपोर्टिंग हो रही हो, तमाम चीज़ें सामने हों। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का इमरान खान सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा मुजरिम है, लाइव दिखाएं। तो ये सब कुछ हो रहा हो और फिर उसके बाद इमरान खान के केसेस में उसको मुजरिम साबित करते हुए सज़ा हाई कोर्ट से मिले, मामला आला अदालतों में जाए और फिर उसके बाद हो, तब तो कोई बात साबित भी हो। लेकिन यहाँ जैसे 190 बिलियन पाउंड केस है, वहां बरतानिया की अदालत का फैसला मौजूद है। ये निज़ाम उन केसेस को बाहर ओपन कोर्ट्स में लाकर समात देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पता है ये केसेस औंधे मुंह गिरेंगे, औंधे मुंह गिरेंगे, कुछ साबित नहीं किया जा सकेगा। अडियाला जेल के अंदर बैठकर निज़ाम ने जिस तरह से ये सजाएं दिलवा दी, बाहर कुछ भी ये निज़ाम साबित करने के काबिल नहीं। इसलिए इमरान खान साहब के केसेस लगाए भी नहीं जा रहे। तो इमरान खान के बेटे, इमरान खान की जमात इन मामलात को पाकिस्तान में भी अवाम के सामने उठाकर उनकी मदद से इमरान खान का मामला सड़कों पर ले जाना चाहती है और बाहर भी इंटरनेशनलाइज करते हुए इस मामले को उठाना चाहते हैं इमरान खान के बेटे। ये पहुंचे जुल्फी बुखारी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर भी है, वहां एक इजलास हो रहा है। ये इजलास गालिबन 29 मार्च तक जारी रहेगा, अगर मुझे तारीख सही याद है। उस इजलास के मौके पर पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का स्टेटस है, जीएसपी प्लस स्टेटस, उसके बारे में भी, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, कंडीशनैलिटी, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पाकिस्तान में, इसके सिलसिले में इजलास था। तो फिर पाकिस्तान का मामला, इमरान खान का मामला, जुल्फी बुखारी और उनके बेटे इमरान खान के बेटे, ये डिस्कस करने वहां पहुंचे हैं। वहां अब लंदन में मौजूद सहाफी तस्वीरें लगा रहे हैं कि आरिफ अजाकिया से इनकी मुलाकात हुई। आरिफ अजाकिया एक किरदार है। लंदन के मुजाहरों में, लंदन के इवेंट्स में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर नारे लगाता हुआ, सहाफियों से झगड़ता हुआ, कई बार बाद सहाफियों से गले मिलता हुआ, उनसे गप्पे लगाता हुआ नजर आता है। ये पाकिस्तान की कराची की सियासत का किरदार है। कराची में गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जमशेद टाउन वगैरह के इलाके में बल्दियाती इलेक्शन में कोई इलाकाई इलेक्शन भी जीता था, इसके पास ओहदा भी था। ये जिस तरह से लोग पहुंच गए लंदन, साउथ अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, ये भी पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। फिर इसने ये बताना शुरू कर दिया कि इसके वालिदैन भारत से थे, हिजरत करके आने वाले, ये हिंदू है, ये मजहब पे बिलीव नहीं करता, इस तरह की बातें। और फिर आरिफ अजाकिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें शुरू कर दी। तो कहा जाने लगा, देखो ये पाकिस्तान का जो दुश्मन है, इससे इमरान खान के बेटों ने जिनेवा में मुलाकात की है, जुल्फी बुखारी ने जिनेवा में मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें कुछ सहाफियों ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं, शेयर की। अब मैं आपको बताऊं, ये जुल्फी बुखारी साहब ने बता दिया आकर सोशल मीडिया पर कि जानता नहीं हूं इस आदमी को, ये कौन है। ये मिल गया, मिलकर यूं ही सरेराह मिल गया, तस्वीर वगैरह बना ली और उसके बाद ये लंदन में सहाफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की गई। तो ये एवं एक चीज़ जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उछाली जा रही है। ये जुल्फी बुखारी ने जवाब दिया। मुझे याद आ गया कि ये तो फिर जिनेवा में सरेराह कोई आ गया, अस्सलाम वालेकुम इमरान खान को तो हम भी चाहते हैं, पाकिस्तान के मामलात पर तो हमें भी तशवीश है, कैसे हैं यहाँ पर, तस्वीर बनवा ली। जब तस्वीर बनवा ली गई तो हो गया काम और फिर उसके बाद उसे शेयर किया गया
اور جتنا کنٹروورشل آدمی ہوتا ہے وہ مزید کنٹروورشل بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن کیا کیجئے کہ پاکستان کی عدالتوں سے جھوٹ بول کر میاں نواز شریف جب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پاکستان کو چکلا یا ہیرا منڈی کہنے والا حمداللہ محب افغانستان کا، وہ جا کر ان سے ملا تھا۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہیرڈز میں یا کسی بڑے سٹور پہ میاں نواز شریف کو وہ کسی ہائیڈ پارک میں واک کرتے ہوئے مل گیا تھا۔ وہ میاں نواز شریف کے گھر گیا تھا۔ میاں نواز شریف کو پتا تھا کون آ رہا ہے، اور پھر ایک آدمی جو عدالتوں سے بھاگا ہوا ہو وہ چیک کرے گا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ کیا ہے، افغانستان سے ہے، معاملات بڑے کنٹروورشل ہیں، میرے بھی کنٹروورشل ہیں، کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے۔ تو جس نے پاکستان کو گالی دی تھی، چکلا کہا تھا، وہ میاں نواز شریف کے پاس حمداللہ محب جا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں چینلز پہ بڑی خبریں لگی تھی ان دنوں میں، کیا میاں نواز شریف کو یہ ملاقات کرنی چاہیے تھی، پاکستان کو گالی دینے والے سے میاں نواز شریف اپنے گھر میں ملاقات کر رہے ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے تھا۔ ان صحافیوں میں سے جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیا چل رہا ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ دیکھو یہ حمداللہ محب پاکستان کو گالی دیتا ہے، پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، اور یہ افغانڈو یہ میاں نواز شریف سے مل رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ اچانک سریرا، یا نہ جمائمہ کا گھر ہے، نہ زلفی بخاری کا گھر ہے، نہ یہ لندن ہے، اچانک سریرا ہم مل گئے ہیں۔ تو پھر کہا گیا دیکھو یہ پاکستان کے خلاف کیا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ اب ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال زلفی بخاری نے ایک جواب اس کا دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کے 15 نکات، ایران کے 6 نکات، جنگ کے خاتمے کی کوششیں، کیا یہ کوششیں کامیاب ہوں گی، یا ان نکات میں کچھ ایسا ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، جو تمہاری ڈیمانڈز ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، کچھ ہو نہیں سکتا اب، کیا ایسا کچھ ہے؟ تو اس صورتحال کا جائزہ لے لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو جنگ کے اپڈیٹس ہیں ان اپڈیٹس میں آپ دیکھیے کہ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اپنی شکست کو معاہدے کا نام نہ دے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اپنی شکست کو معاہدے کا نام دے رہا ہے، خطے میں امریکی سرمایہ کاری کے آثار باقی نہیں رہیں گے، خطے میں استحکام ہماری افواج کی ضمانت پر ہے۔ امریکہ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، جب تک امریکہ اس بات کو نہیں تسلیم کر لیتا توانائی کی قیمتیں پرانی سطح پر نہیں آئیں گی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ امریکہ یہ باتیں کر رہا ہے، نیتن یاہو نے کہہ دیا کہ یہ مذاکرات امریکہ کے مذاکرات، معاہدہ امریکہ کا معاہدہ، ہم کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ایران پر بمباری کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے ایران پر حملہ کیا، پھر ایران نے جوابی حملہ کیا۔ مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ ملک تباہ کر دیا، ہم نے اس کی ایئر فورس تباہ کر دی، ہم نے اس کی نیوی تباہ کر دی، ہم نے اس کی مار کرنے کی صلاحیتیں تباہ کر دی۔ لیکن پھر ہوتا یہ کہ ایران اس سے زیادہ بڑی تعداد میں، کئی بار دگنی تعداد میں میزائل مارتا ہے اسرائیل پر، پھر ساتھ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر۔ اب اسرائیل پر میزائل برسائے ہیں، اس کے علاوہ کویت میں، اردن میں اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے پاسداران انقلاب نے۔ کویت میں جو حملہ ہوا اس میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا، فیول ٹینک میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک جانب یہ سچویشن ہے، دوسری جانب ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ لیون پنیٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ٹرمپ کو آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے پر آمادہ کیا اور یہ یقین دلایا کہ آیت اللہ خامنائی کو ہم رستے سے ہٹا دیں گے تو ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا۔ وہ بھی ٹرمپ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اسرائیل پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیون پنیٹا کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے احمقانہ طور پر غلط حساب کتاب کیا اور یہ کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ تو ہو گیا لیون پنیٹا۔ جان برینن، یہ بھی CIA کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں، جان برینن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ سے زیادہ میں اس وقت ان حالات میں ایران پر یقین رکھتا ہوں، اور حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی تخلیق کردہ، اپنی بنائی ہوئی شکست سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ موقف بھی درست نہیں ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے سگنل دے رہا ہے یا امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ جو ٹرمپ لگاؤ نا، مجھے ایک تحفہ دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے، زبردست تحفہ ہے، ابھی دیا ہے،
ایران کی اعلیٰ شخصیت نے دیا ہے، تحفے کے بارے میں بتاؤں گا نہیں. یہ اسی طرح کا آدمی ہے نا کہ ہیلتھ کیئر، ہم ہیلتھ کیئر پہ کام کر رہے ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں. ہیلتھ کیئر پہ کام ہوگا، امریکہ کے لوگوں کو ریلیف ملے گا، زبردست ریلیف ملے گا، ایسا ریلیف جو پہلے کبھی ملا نہیں. کیا ہے وہ بتائے گا ہی نہیں، یہ اس کا ہمیشہ کا طریقہ ہے ٹرمپ کا. تو وہ اس نے کیا. اور دوسری جانب تل ابیب پر جو دمونا پر ہوا، اراد پر ہوا، بیت شمیش پر ہوا، اس کے علاوہ تل ابیب پر پھر میزائلز برسائے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بڑا حملہ کیا ہے. پہلے 5,000 فوجی امریکہ نے مشرق وسطی میں بھیجے، اب مزید 3,000 فوجی بھیجنے جا رہا ہے. تو یہ اس وقت کے اپڈیٹس ہیں. اب ان اپڈیٹس کے ساتھ آپ جوڑ کر دیکھیے ٹرمپ کے 15 نکات کو، ایران کے 6 نکات کو، جنگ ختم کرنے کی خواہش کو، پاکستان کی کوششوں کو، تو آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں ٹرمپ کے 15 نکات: ایران اپنی موجودہ جوہری صلاحیت ختم کر دے، جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا کبھی بھی پرسو نہ کرنے کا عزم کرے، ایرانی سرزمین پر یورینیم کی کوئی بھی انریچمنٹ افزودگی نہیں ہوگی، اپنے تقریباً 450 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم کو ایران کا جو اسٹاک پائل ہے، ذخیرہ ہے، وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کو دے دے گا. پھر نتانز میں، اصفہان میں، فاردو میں جو ایران کے مراکز ہے، جوہری توانائی کے مراکز، امریکہ کہتا ہے وہ مکمل طور پر ختم کرنے ہوں گے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو، IAEA کو ایک ایکسس دینا ہوگا ایران کے اندر، انکنڈیشنل ایکسس، مکمل ایکسس. اپنے علاقائی پراکسی پیراڈائم کو ترک کرنا ہوگا. اچھا، ان میں سے بعض شکایتیں پاکستان کو بھی ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں جو ایلیمنٹ انوالوڈ ہیں وہ ایران سے آتے ہیں. اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا آزاد بحری رستہ بنانا ہوگا، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے. 15 نکات ہیں. اور ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کا جو سول جوہری توانائی کا پروگرام ہے اس میں ہم خود مدد کریں گے، اور ایک سنیپ بیک میکانزم ہے وہ بھی ختم کر دیں گے کہ جوہری پروگرام کو آپ پرسو کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو آپ پر پابندیاں خود بخود لگ جاتی ہیں، وہ ہم ختم کر دیں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایران کی 6 شرائط ہیں، وہ 6 شرائط کیا ہیں؟ ایران کہتا ہے جنگ دوبارہ ہم پہ مسلط نہیں کرو گے، اس کی ضمانت دو، خطے میں امریکی فوجی اڈے مکمل طور پر ختم کر دو، ایران کو معاوضہ ادا کرو. ایران پہ بمباری کر کے ایران کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، لوگ شہید کیے گئے ہیں، بہت بڑا نقصان کیا گیا، اس کی ادائیگی کرو، ہمیں پیسے دو. تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ کرو، اور آبنائے ہرمز کے لیے قانونی طریقہ بناؤ کہ یہاں سے گزرنے والے جہاز کیسے گزریں گے. ایران ایک ٹول مانگ رہا ہے، یہاں سے جہاز گزریں گے، ہم اپنا بیریئر لگا دیں گے، ہم اپنا ڈنڈا اٹھائیں گے، اس کے بعد جہاز گزرے گا، ہمیں پیسے دے کے جانا ہوگا. تو ایران مخالف میڈیا شخصیات اور آپریٹرز کے خلاف قانونی کارروائی کرو، ان کی حوالگی کرو. اب آپ ان میں سے کچھ بڑے نکات کو لے لیجئے کہ ایران کی 6 شرائط، امریکہ کے 15 نکات، کیا ان نکات کو سامنے رکھ کر بات چیت ہو سکتی ہے، جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ جوہری پروگرام: ٹرمپ کہتا ہے کہ یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر ختم کر دو، اسٹاک پائل اپنا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے کر دو، نتانز، فردو، اصفہان، ان کو بند کر دو. اور ایران کہتا ہے نہیں، جو سول نیوکلیئر توانائی ہے وہ ہمارا حق ہے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. پہلا بڑا تنازع. پھر اس کے بعد پراکسیز اور علاقائی اثر، جو امریکہ کا 7واں 8واں نقطہ ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ، حوثی اور حماس وغیرہ، ان سے تعاون جو ہے امریکہ کہہ رہا ہے ختم کرنا ہوگا. ایران کی شرط نمبر 4 کیا ہے؟ جزوی طور پر یہ شرط جڑتی ہے، علاقائی جنگوں کا خاتمہ کیا جائے. امریکہ اسرائیل کی طرف سے بھی ایران گارنٹی مانگ رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ شروع کیا ہوا ہے اسے آپ ختم کریں، یہاں بات بن سکتی ہے. آبنائے ہرمز، امریکہ کہتا ہے اس کو کھلا آزاد بحری رستہ بنا دو، ایران کہتا ہے یہاں پر ڈنڈا لگائیں گے، رسہ ڈالیں گے، اپنی مرضی سے اٹھائیں گے، جہاز گزرے گا، پیسے دینے ہوں گے. تو یہاں بات نہیں بن سکتی. میزائل پروگرام، امریکہ کا 10واں 11واں نقطہ، ایران کے میزائلز کو محدود کرنا. ایران شرائط میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اور ایران اپنے میزائل پروگرام کو اپنی ریڈ لائن سمجھتا ہے.
یہاں پر بات نہیں بنتی۔ پابندیاں اٹھانا اور فوائد، کہ ہم تو آپ پر سے پابندیاں اٹھا لیں گے اگر آپ تعاون کرتے ہیں، ایران کے لیے بہت فائدے کی بات ہے، اس پر بات آگے بڑھتی ہے تو اس میں ایران کا فائدہ ہے اور یہ بات آگے بڑھنی چاہیے۔ ایران کی شرط نمبر 3، معاوضہ ادا کرو، امریکہ پیسے دے۔ امریکہ جس طرح کا ہے، یعنی وہ تو بورڈ آف پیس بناتا ہے تو اس میں بھی کہتا ہے کہ غزہ کے لیے پیسے اب تم سب مل کے دے دو، تو یہ بھی نہیں ہوتا ہوا نظر آتا۔ امریکی فوجی موجودگی، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام ریجن سے امریکی اڈے ختم کرو، امریکہ تو وہاں 5,000 فوجی بھیج رہا ہے، 3,000 فوجی بھیج رہا ہے، امریکہ یہاں سے نہیں جاتا، تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں یہ معاہدہ آگے بڑھے بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان، ایجپٹ، ترکی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں ہو جائیں اور معاملات آگے بڑھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔